बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज का दिन पंजाब असम्बली के नाम। पंजाब असम्बली में आज सारा दिन जो ईवान है वो मछली मंडी बना रहा। बात कहां से निकली और कहां तक पहुंची, बाप दादा अब्बू पापा, चोर, शोहर का नाम, बीवी का नाम, बेटों का नाम। आज एक अजीब सा माहौल था पंजाब असम्बली में। सारा कुछ जो है वो यानी कि कार्रवाई जो है बड़ी स्मूथली चल रही थी, बड़े पुरअमन तरीके से ईवान के अंदर जो मामला थे वो उनको चलाया जा रहा था। फिर एकदम से एक कानूनी तौर पे एक बात उठाई जाती है और उसके बाद जो है ईवान मछली मंडी बनता है और दोनों अतराफ से इंतहाई नाजेबा और बल्कि गैर पार्लिमानी, हम कह सकते हैं कि गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। और बदकिस्मती ये देखें कि इस दफ़ा इन पार्लिमानी अल्फाज को हज़फ नहीं किया गया। पहले इस तरह की अगर कोई जुमलेबाजी होती थी या फिक्रे कसे जाते थे तो उनको हज़फ कर दिया जाता था। मलिक अहमद खान भच्चर जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल को ऊपर एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहिए और जिसमें उन्होंने बताया कि ख़ासतौर पर जिक्र किया उन्होंने कि आलिया हमज़ा को, सनम जावेद को और उसके बाद इमरान खान के जो फोकल पर्सन अजहर मिशवानी, उनके दो भाइयों को उठाया गया और उन्होंने कहा कि वो तो प्रोफेसर हैं, शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, उनको उठाया गया और अभी तक लापता हैं। कोर्ट में उनको पेश नहीं किया जा रहा। कोर्ट में कहा गया कि हमारे पास नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन के ऊपर जब उन्होंने बात उठाई और उन्होंने एक सवाल यानी कि जवाब मांगा कि हमें बता दे कि अगर पंजाब हुकूमत इन सारे मामलात के पीछे नहीं है तो फिर कौन है, अगर कोई और इदारा है, अगर ये हुकूमत हमें बता दे अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहे, कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर हम जाने, हमारा काम जाने, हम उस इदारे से फिर खुद ही जवाब तलब करते रहेंगे। उसके बाद फिर मामला कहां से कहां तक पहुंचे। पहले आप एक दफ़ा ये वीडियो देखें जिसमें मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो अपना एक मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। इसमें क्या उनका मौक़िफ़ था, क्या सवाल उठाया, उसके बाद फिर मैं आपके सामने रखता हूँ उसके बाद क्या हुआ और बात कहां से कहां तक पहुंची। देखिए सर, ये इस तरह नहीं चलेगा। मैं सर उसके बाद सर हमारे उन 35 बंदों को इस वक्त तक वो गायब है। अजहर मशवानी के घर ये आज से 2 दिन पहले सर 2 बंदे, उसका भाई और उसका कजन, टोटली नॉन पॉलिटिकल आदमी है। एक तो वो तदरीस का काम करते हैं, पढ़ाते हैं सर, उनको उठा के ले गए। सर मुझे ये बताया जाए, मियां महमूद रशीद साहब के पास मैं 3 दिन सर्विसेज हॉस्पिटल में उनको देखने जाना था। मैं 3 दिन रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट और मैं, हमें किसी ने नहीं जाने दिया। मियां महमूद रशीद को दहशतगर्द है, पेंडेक्स का ऑपरेशन हुआ है, आप इस हाउस के मेंबर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे सर। देखिए सर ये क्या है। उस दिन हमारे साथ मिनिस्टर साहब नाराज हो गए, हमारे साथ लड़ते थे। उस दिन भी हमने यही कहा था कि ये 9 मई अंडे बच्चे दे रहा है, मजीद बच्चे दूसरी जगह शुरू कर दिए। अब नया प्रोग्राम शुरू हो चुका है। कल इन्होंने टीवी चैनल पे चलाया कि इमरान खान को इतनी सहूलत की कोई सहूलत नहीं मांगते। इमरान खान को 4x8 के कमरे में रखा हुआ, हम उस पर ही बात करते हैं। लेकिन बात असल ये है कि हमें सहूलतें नहीं, इंसाफ चाहिए। मैंने इनको ये कहा था कि आप जुडिशल कमीशन 9 मई पे क्यों नहीं बनाती, आए इनिशिएटिव लें और हमें ये बता दिया जाए। या तो मिनिस्टर साहब ये दावा कर दें कि ये बंदों को नहीं लेके जा रहे, पता नहीं कौन लेके जा रहा है, क्लियर करें, हमें बताएं कौन सा इदारा है जो हमारे बंदों को लेके जा रहा है, हमारे वर्कर्स को लेके जा रहा है। सर ये तो मजाक है। आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि इसमें मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो यही जिक्र कर रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। बात जो है वो कानून और आइन की बात और अमन की बात के नाम के ऊपर जो कोर्ट वायलेशन की जा रही है, इसका जवाबदेह कौन है, कौन इसको डिफेंड करेगा। उन्होंने कहा कि 9 मई से निकलते ही नहीं है। 9 मई के अंडे बच्चे अभी तक दिए जा रहे हैं। अभी तक ये बच्चे देने का सिलसिला जो है 9 मई ने जारी रखा हुआ है और अभी तक हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, नामजद किया जा रहा है। नामालूम FIR में पता नहीं चलता कौन से मुकाम पे, कौन से थाने में FIR दर्ज की गई है। तो ये मलिक अहमद खान भच्चर ने ये सवाल उठाए और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो वर्कर्स खवातीन हैं उनको अभी तक जवाब दे पंजाब हुकूमत कि कौन है जो इसका जवाब इसके पीछे है, कौन ये कार्रवाइयां करवा रहा है, कौन इनको गिरफ्तार करवा रहा है। तो ये एक सवाल उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग नहीं है, पंजाब हुकूमत इसके पीछे नहीं है हमारे लोगों को गिरफ्तार करवाने के, तो फिर कौन है। फिर आप हमें बता दें, हमें जवाब दें कि आप लोग नहीं है, हम जाने, हमारा काम जाने, फिर हम उस मुतलका इदारे से बात करेंगे, उसको देखते हैं कि हमने किस तरह डील करना है।
تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ سوال یہ یعنی کہ جین ایک کوشچن انہوں نے اپنا اٹھایا ایوان کے اندر. تو پھر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جن کو یہ ناگوار گزرا وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اس کا جواب دیا کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے قانون کی وائلیشن کی, آپ نے جناح کے گھر پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, آپ لوگ کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ قانون کے تحت کیا جا رہا ہے. 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے عمران خان کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو کہ قیدی نمبر 804 کو RTS کے ذریعے جنہوں نے لایا اور ان کو والد محترم کی طرح وہ رہے, یعنی کہ انہوں نے تنقید کی عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو والد کا درجہ دیا. اس کے بعد پھر جب یہ اتنی بات کرنا تھی مجتبیٰ شجاع الرحمان نے, حالانکہ سوال کچھ اور تھا, جواب ان کے پاس نہیں تھا, تو انہوں نے لیڈرشپ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو پھر جو ہے سنی اتحاد کونسل یعنی کہ PTI کے جو اراکین تھے وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی. پھر نعرے کیا لگے, اپوزیشن کی جانب سے نعرہ لگتا ہے کہ نواز شریف کا پاپا کون, تو آواز آتی ہے جنرل ضیاء الحق. پھر نعرہ لگتا ہے نواز شریف کا ابو کون, آواز آتی ہے ضیاء الحق. یہ وہ نعرے لگنے تھے کہ جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ اچھا ایک اور چیز, سوائے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے کسی بندے نے اس تنقید کا یا ان نعروں کا دفاع نہیں کیا. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان, باقی لوگ خاموشی سے بیٹھے سن رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے, شاید وہ انجوائے کر رہے ہوں گے ان کو, کیونکہ ہم لوگ تو سارا ماجرا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو رسپونڈ کیا مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنے ابے سے پنگا لیں, یعنی کہ اپنے والد سے, یعنی کہ انہوں نے وہ استعارن جو یوز کیا تھا جنرل باجوہ کے لیے, انہوں نے کہا کہ اب ابے سے پنگا لیا تو اب اس کو بھگتے ابا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان وہ کھڑے ہوتے ہیں. اسپیکر جو ہیں وہ یعنی قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنٹ صاحب, وہ ان کے بس کی بات نہیں رہتی, یعنی کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نشست پہ آتے ہیں اسپیکر کی تو ایوان ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے ایوان چلاتے ہیں. تو آج انہوں نے کوشش تو کی لیکن وہ ناکام رہے. پھر اس کے بعد جو ہے نعرے بازی وہاں پہ شروع کی گئی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے. شیخ امتیاز جو ہیں وہ انہوں نے نعرے لگائے, چیری بلاسم کے نعرے لگائے, پھر انہوں نے لگایا کہ مریم کے پاپا چور, اس کے نعرے لگائے, پھر انہوں نے کہا مریم کے چاچو چور, مریم کے ابا چور, مریم کے صفدر چور, یعنی کہ یہ نعرہ لگایا گیا وہاں پہ. تو یعنی کہ بڑا آج کا جو شور شرابہ ہنگامہ رہی ساری ایوان میں رہی, ایک کوشچن اٹھانے کے اوپر جو ہے حکومت کو وہ ناگوار گزرا. اس کے بعد سارا ایوان کا جو ماحول تھا وہ خراب ہوا. اور اس کے بعد جو رسپونڈ کیا جاتا ہے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر ملک احمد خان بچر جو ہے وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں. اسپیکر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بولنے کا موقع نہ ملے. حافظ فرحت عباس اپنی نشست سے کھڑے ہوتے ہیں تو اسپیکر ان کو کہتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھے. بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بات کر سکوں لیکن اسپیکر ان کو بات نہیں کرنے دیتا اور ان کو خاموش کروا کے بیٹھ دیا. ملک احمد خان بچر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اب ہم نے تو یہ بات نہیں کی, میں نے تو ایک سمپل کوشچن پٹ کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کون کر رہا ہے. جب عدالتیں ان کو ضمانت دے رہی ہے تو پھر 1 سال پرانے مقدمات میں ان کو نامزد کیوں کیا جا رہا ہے نامعلوم مقدمات میں. تو یہ سوال اٹھایا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جو ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ یعنی کہ جو مسلم نواز کی لیڈرشپ ہے, میاں نواز شریف جو ہیں شریف خاندان ہے, ان کو گالیاں دی جائیں, ان کے اوپر تنقید کی جائے. انہوں نے کہا یہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان خود چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے اس طرح کے جو الفاظ یوز کیے ہیں ہماری لیڈرشپ کے لیے یا اپوزیشن کو اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. حالانکہ اس چیز کا لینا دینا کچھ نہیں تھا. اس تنقید کا ایک سمپل سوال تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کر رہے, پنجاب پولیس یا کے پیچھے پنجاب حکومت انوالو نہیں ہے, بیک پہ نہیں کھڑی, تو پھر کون ہے؟ ہم ان سے بات کریں گے, ہم ان کو جواب دیں گے یا ان کے ساتھ معاملات کریں گے اپنے. تو یہ وہ سوال تھا. انہوں نے کہا کہ اب یہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ یعنی کہ شریف خاندان کو گالیاں دی جائیں. انہوں نے کہا جی میں کچھ ریکارڈ کے اوپر چیزیں لانا چاہتا ہوں, میں نے تو تنقید نہیں کی, نہ ہمارے کسی ممبر نے کی, اور یہ اب بات کی ہے باپ کی تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہم نے نہیں کہا, میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے خود کہا, آن ریکارڈ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہیں ان کے روحانی باپ ہیں. اس کے بعد جو ہے کافی پھر ایک دفعہ شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے, مچھلی منڈی بنتا ہے ایوان, نعرے بازی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں, فکرے بازی ہوتی ہے.
تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ اور اس کے بعد جناب مشرف کا ذکر بھی آتا ہے, پھر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس ریفرنڈم کو کہا تھا کہ بڑا اچھا آپ کی لیڈرشپ نے ریفرنڈم کو سپورٹ کیا تھا مشرف دور میں, اور یہ ساری یعنی تنقید کرتی ہے. تو اس پر جو ہے پھر اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر پارلیمانی سسٹم جو ہے, نظام جو یعنی کہ غیر پارلیمانی الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں, ان کو حذف کیا جائے. اسپیکر کہتا ہے یعنی قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنر صاحب کا, اس میں غیر پارلیمانی کیا ہے کہ اگر آپ دادا کا ذکر کر رہے ہیں, ابو کا ذکر کر رہے ہیں, پاپا کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے, اس کو حذف نہیں کیا جائے گا, یہ آج کی کارروائی کا حصہ بنے گا. تو اس کے بعد پھر جو ہے ملک احمد خان بچر پھر جواب دیتے ہیں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو کہ اگر آپ نے مشرف کی بات کی ہے تو چلو یہ بھی بتا دوں. انہوں نے کہا کہ مشرف سے NRO کس نے لیا تھا, کون مشرف سے ڈیل کر کے بھاگا تھا, کون اس ملک سے نکلا تھا NRO لے کے. تو آپ لوگ تو اس وقت بھی NRO لے کے بھاگتے ہیں, ہمارا لیڈر آج بھی اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہیں نہیں جاؤں گا, نہ مجھے کوئی بیماری ہے. تو یہ یعنی کہ آج کی کارروائی. اس کے بعد ایوان جو ہے مشکل ہو گیا تھا چلانا, پھر کچھ بدمزگی مزید بڑھ رہی تھی. گزشتہ اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اور شیخ امتیاز محمود ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے یعنی کہ فکرے کیسے جملے بازی کی, میں وہ الفاظ نہیں یہاں پہ یوز کر سکتا, کس طرح ایک دوسرے کو ایوان کے اندر گالیاں دی گئی تھی. سوال کچھ کیا گیا تھا تو میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان وہاں سے شاؤٹ کر گئے, پھر انہوں نے گالی دی, پھر شیخ امتیاز جو ہے انہوں نے بھی گالی دی. ایوان کے اندر ایک بہت زیادہ بدمزگی, اور آج بھی یہ سسٹم یعنی کیسے, اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی خاص ہدایات یا ڈائریکشن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر ایوان کے لوگوں کو ملی ہے کہ آپ نے معاملہ چوک کے رکھنا ہے, یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے معاملہ جتنا ہو اس کو اتنا زیادہ آپ نے ہائپر کرنا ہے چیزوں کو. تو یہ آج کے وہ کاروائی جو ٹی وی پہ نہیں دکھائی گئی یا ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کیا جا رہا, کس طرح یعنی کہ ایوان کے اندر اب گفتگو جو ہے وہ آمریت کی دور کی, یعنی کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی لایا گیا, پھر اس کے بعد پتہ ہے کہ جنرل مشرف اس کا ذکر کیا گیا, تو پھر جنرل باجوہ اس کا بھی ذکر کیا. اب ایوان کے اندر جو ہے وہ فوجی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے, ادارے ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں, اداروں کے اوپر اداروں کی وجہ سے تنقید ایک دوسرے کے اوپر, کوئی کسی کے ساتھ ہے کوئی کسی کے ساتھ ہے. تو یہ اب ایک عجیب سلسلہ چل پڑا. اور اس کے بعد رانا شہباز جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیف وہیپ ہے پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے کورم کی نشاندہی کی. اس کے بعد کورم پورا نہیں تھا کیونکہ نون لیگ کے اراکین موجود نہیں تھے, تو پھر اس کی وجہ سے اسپیکر جو ہے ان کو اجلاس ہے وہ ملتوی کرنا پڑ گیا پیر کی دوپہر 3 بجے تک. اچھا ایک اور بات, پنجاب حکومت دعوے بڑی کر رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم نے ایک فیلڈ کلینک جو ہیں وہ لگا دیے, فیلڈ ہسپتال ہیں وہ پہنچا دیے, سارے معاملات ہیں, لیکن حقائق کچھ اور ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی تھی, مریم نواز نے وہاں پہ سیکٹری ہیلتھ تھے, ان کو علی جان صاحب ان کو کہا تھا آپ میری نشست پہ آ کے بیٹھے ہیں, آپ جتنا کام کر رہے ہیں, آپ نے جو ایک ریولیوشن لے آئے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, یہ وہ انتہائی کہہ لیں کہ آپ کی خدمات جو ہیں ان کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے. تو علی جان کی بہت تعریف کی تھی. اب ہوا یہ کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میلسی میں سیکٹری صاحب جو ہیں علی جان صاحب یہ جاتے ہیں تو عوام ان کو گھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کس لیے گھیرتی ہے, یہ میرے پاس ویڈیوز آن ریکارڈ ہے ساری, یہ میرے پاس ہے کہ عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ دوائیاں نہیں ہیں یہاں پہ, ادویات نہیں ہیں, ہم کہاں سے لائیں ادویات. لوگ گھیر لیتے ہیں انہیں, اور یہ اس گاڑی میں یعنی کہ جو وین ہوتی ہے جس کے ساری بیوروکریسی پوری شاہ جلال کے ساتھ افسر شاہی گئی ہوتی ہے, وہ ان کو چھپنا پڑ جاتا ہے. اس میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں, کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا دوں, لیکن میں عکاسی کر رہا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے سارا کہ جو ہنگامہ رائی ہوتی ہے یہ بھاگتے ہیں وہاں سے, وہاں پہ لوگوں کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں نے ان کو دھکے دیے وہاں پہ, سیکٹری ہیلتھ پنجاب علی جان صاحب کو. پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں, پبلک نے ادویات کا معاملہ نہیں اٹھایا, یہ جو بڑی بڑی تشہیر کی جاتی ہے, دن رات ٹی وی چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, اخبارات کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں پنجاب میں کیا تبدیلی لے آئے ہیں, کیا انقلاب آ گیا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کیا انقلاب آ گیا ہے. لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ دیکھیں میلسی ہاسپٹل کے جو ملازمین ہیں THQ کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں, رونا رو رہے ہیں. انہوں نے گھیر لیا علی جان صاحب کو کہ ہمیں 3 ماہ کی سیلریز نہیں ملی, اور یہاں پہ پنجاب حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا انقلاب لے آئے ہیں ہم نے سب اچھا کر دیا ہے. اور علی جان صاحب وہاں سے جان چھڑا کے بھاگتے ہیں, گاڑی میں چھپنا پڑتا ہے, لوگ گاڑی کے آگے لیٹ جاتے ہیں, گاڑی کے نیچے ایک شخص لیٹ جاتا ہے, اس کو اٹھاتے ہیں لوگ کہ آپ
ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ کی جان چلی جائے گی, خدا کے لیے یہاں سے اٹھے ادھر. پھر لوگ گاڑی کو روک لیتے ہیں اور یہ اندر گاڑی میں بیٹھے محبوس ہیں, لوگوں نے ان کو دھکے دیے ہیں, ملازمین نے دھکے دیے ہیں. تو یہ نوبت ہے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر, اور ٹی وی چینل کے اوپر دکھایا جا رہا ہے پتہ نہیں کتنا کچھ, کیا پتہ نہیں کیا کر دیا گیا, نظام ہی بدل دیا گیا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سے 100 دن کے پروگرام ہے, یعنی کہ 100 دن کا پروگرام کرنا ہے 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے. تو یہ حالات ہیں ان کے کہ گراؤنڈ کے اوپر نہ تنخواہیں دی جا سکی ابھی تک ہاسپٹل میں, نہ ادویات ہیں. لوگوں نے سیکٹری صاحب کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں آج کا کہ بانی پی ٹی عمران خان, آپ کو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس, یعنی کہ جس کو ہم القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں, اس کی سماعت اس میں ان کی بیل تو ہوئی ہے, لیکن عدت نکاح کیس کی وجہ سے وہ اندر ہے. اور اس کی طرح توشہ خانہ کیس میں اثاثہ جات ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے, وہ گھڑی ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے اندر ہے. تو آج ان کی سماعت تھی, تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں ایک بات انہوں نے واضح کر دی ہے کہ بات تو انہی سے ہوگی جو طاقتور ہیں, یعنی کہ طاقتور لوگوں سے بات کروں گا, اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوگی. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے اور کوئی رعایت یا سہولت نہیں میں نے مانگی, نہ کوئی مانگ رہا ہوں میں. اور انہوں نے پھر ٹویٹ کے حوالے سے, وہ آپ کو پتہ ہے ان کے ٹویٹ کو لے کے کافی چرچے چل رہے ہیں کہ ایک ٹویٹ جو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو لے کے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلا کو ٹویٹ کی ہدایت کرتا ہوں, تاہم جو ٹویٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ میرے علم میں تھا, لیکن جو ویڈیو ہے نا پوسٹ کی گئی وہ میرے علم میں نہیں تھی. ویڈیو کے حوالے سے انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا عمران خان نے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان, انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق سوال کیا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق وہ حوالہ دیتے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور محمود الرحمان کمیشن کا بھی حوالہ دیتے, اس وقت آپ نے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ تو فوج کے خلاف ہے, یہ ادارے کے خلاف ہے. پھر عمران خان نے اس پہ رپلائی دیا, آپ کو پتہ ہے ذہن تو کیا ہے وہ کس طرح انہوں نے اس سوال کو ٹیکل کیا, اور کس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے محمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ پڑھی نہیں تھی, اب میں نے وہ جو رپورٹ ہے وہ پڑھ لی. پھر عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اندر کتابیں پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کس طرح میں نے صحافیوں کے سوال کو ڈیل کرنا ہے. لوگوں صحافیوں کے سوال کو تو وہ کس طرح سسٹم کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے یعنی کہ اس کو بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ڈیل کیا اس سوال کو, کہ اس وقت تو میں نے یہ رپورٹ ہی نہیں پڑھی تھی, یعنی کہ اب میں نے رپورٹ پڑھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ رپورٹ پڑھنے کا میں نے اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وجوہات کیا ہیں اور کس وجہ سے جو ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ اب تو سپریم کورٹ, یعنی کہ جو ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھے ڈائیلاگ کریں تو مذاکرات کے ذریعے معاملہ تو آگے بڑھائیں. جس پر عمران خان نے کہا کہ مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے, مشرف کے نمائندے سے کیے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جہاں طاقت موجود ہوتی ہے انہی سے بات کی جاتی ہے. اور کیونکہ ایک سوال جو ہے طریق انصاف والے رکھتے ہیں کہ یہی, یعنی کہ آج وہ سوال رکھا بھی گیا کہ یہ سوال کا آپ جواب دینا کہ اگر تو یہ سارے اقدامات, یہ ایف آئی آر ان کو نامزد کیا جا رہا ہے, مقدمات میں بری ہونے کے باوجود گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کی ضمانتیں, ان کے کیسز جو ہے وہ التوا میں رکھے جا رہے ہیں, اگر تو یہ پنجاب حکومت کروا رہی ہے یا حکومت کا رول ہے تو ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. اگر حکومت اس کو آن نہیں کرتی تو پھر جو اس کے پیچھے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کریکٹرز ہیں تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, مذاکرات کریں گے. کیوں کریں؟ اس پہ آ کے حکومت جو ہے وہ پھنس جاتی ہے, یعنی کہ حکومت اس پہ رسپونڈ نہیں کرتی. کیا وہ رسپونڈ کیا کرے؟ حکومت اس کو آن کرے کہ ہاں جی آپ کے خلاف جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں ہم نے بنائے ہیں, سائفر بھی ہم نے بنوایا ہے, جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سنم جاوید کو ہم نے گرفتار کروایا, عالیہ حمزہ کو ہم نے گرفتار کروایا, اظہر مشوانی کے جو بھائی ہیں ان کو ہم نے اٹھوایا. یعنی کہ انہوں نے ایک سوال رکھا ہے کہ اگر یہ تو یہ سب کچھ حکومت کروا رہی ہے تو لیٹس کنٹینیو کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, چیزوں کو موو فارورڈ آگے بڑھے اور بات چیت کرتے ہیں. اگر حکومت اس کو آن نہیں کر رہی, حکومت ہمیں بتائے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ یہ ادارہ ہے فلاں, تو ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ جس کے پاس طاقت ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک سٹانس جو ہے طریق انصاف کی جانب سے سامنے رکھا گیا اور یہ ایک ویلڈ پوائنٹ تھا جس کے اوپر آج بھی گفتگو ہوئی پنجاب اسمبلی میں. تو شاؤٹ کر کے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بات کدھر سے کدھر لے گئے. اسی طرح عمران خان نے یہ آج پھر ایک بات کی ہے کہ ہم بات ان سے کریں جو طاقت رکھتے ہیں, جو طاقتور ہے. یہ آج انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب کے کہا مذاکرات کیوں نہیں کرتے, تو ان کے اوپر یعنی کہ انہوں نے گفتگو کی. یہ انہوں نے کہا. اچھا, ایک اور بات جو تھی, انہوں نے آج محسن نقوی کا نام لیا عمران خان نے کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں
اور سینیٹر بھی ہیں, چیئرمین پی سی بھی ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے تو یہ محسن نقوی صاحب کرا رہے ہیں. اچھا ایک اور یہ سارا ان کا کہ سیاسی انتقام جاری ہے. اچھا اب دیکھیں وہ وہی چیز کہ عمران خان نے اپنے اچھا سائفر کیس کی تھوڑا بات کر رہا ہوں کہ سائفر کیس کے اوپر ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے, سارے لوگ کہتے تھے, جتنے بھی ایکسپرٹس تھے, لیگل ایکسپرٹس تھے یا تجزیہ نگار یا دانشور جو کہ نیوٹرل تھے, یعنی کہ ان کا کسی کے ساتھ وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے, میرٹ پہ دیکھتے تھے چیزوں کو, میرٹ پہ ہم دیکھتے کہ سائفر کیس کا وجود نہیں بنتا, جواز نہیں بنتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ سائفر کیس تو ختم ہو گیا, کالعدم قرار دے دیا گیا, تو اس پر مجھ سے کون معافی مانگے گا کہ میں اتنے دن سے اندر ہوں, مجھ پہ جھوٹا کیس بنایا گیا, ایف آئی اے معافی مانگے مجھ سے. عمران خان نے مطالبہ کیا کہ معافی مانگی جائے ایف آئی اے سے, جس طرح ان سے بھی ایک مطالبہ کیا گیا تھا. تو اس پر عمران خان نے یہ آج کہا اور کہا کہ یہ سارے جو ہے سارا کچھ جو ہے نا وہ محسن نقوی صاحب ہے میرے پیچھے. اور ٹویٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے اس کا حصہ بنوں گا. اور پھر اس کے بعد جو خبر ہے کہ عمران خان اس کیس میں یعنی کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو شیئر کی گئی تھی ویڈیو وہ اس کا حصہ بن گئے, اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم یعنی کہ اپنے وکلاء کی موجودگی میں, کیونکہ 2 دفعہ پہلے ایف آئی اے کی ٹیم ان سے تحقیقات کرنے کے لیے ڈیالہ جیل گئی تھی. عمران خان نے انکار کیا تھا کہ وہ تب تک جو ہے وہ ان تحقیقات کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک ان کے وکلا ٹیم نہیں ساتھ. پھر جو ہے ان کے وکیل چودھری ظہیر عباس اور انتظار پجوتا کی موجودگی میں عمران خان نے اس کا حصہ بنے, اور جو ٹیم تھی ان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ایاز احمد اور سب انسپیکٹر منیب جو ہے وہ شامل تھے. انہوں نے عمران خان سے تفتیش کی اس بارے سے, اور عمران خان نے کہا کہ جو یعنی کہ کنٹینٹ تھا اس کا تو مجھے آئیڈیا تھا, میں اپنے وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں ٹویٹ کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ ٹویٹ کرے. تو پھر اس کے بعد ان کا جو ویڈیو ہے وہ میرے علم میں نہیں تھی تو وہ میں نے پوسٹ نہیں کی. تو عمران خان نے یعنی کہ شامل تفتیش بھی ہو گیا, اور یہ کیس بھی آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے, ایک پوسٹ کی اور اس میں وہ بھی حمود الرحمان کمیشن کی, حمود الرحمان کمیشن کو لے کے. تو اب خیر ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا ماحول چل رہا ہے پاکستان میں. اچھا یہ ساری سچویشن تھی آج کی کہ خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان کی جو کارکردگی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. کاروائی جو ٹی وی چینل دکھائی نہیں, وہ الفاظ بھی نہیں دکھائے جائیں گے, وہ لڑائی نہیں دکھائی جائے گی, معاملہ کیا ہوا, کہاں سے شروع ہوا. تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں, لائک بھی کیجیے گا میری ویڈیو کو, اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.